नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीईन, आप दरस-ए-कुरान.com पर पूछिए मुफ्ती साहब से प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं मुफ्ती मोहम्मद साहब, जो रईस दारुल इफ्ता जामियतुर रशीद हैं। अगर आप भी मुफ्ती साहब से अपने मसाइल पूछना चाहते हैं, शरई मसाइल, तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में अपना सवाल तहरीर फरमा दें। हमारे पास जो सवालात आए हैं वो मुफ्ती साहब की हम खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहला सवाल आजकल जो ये माहौल चल रहा है बाइकाट के हवाले से, उससे मुताल्लिक है। कराची से यासिर बेग बलोच साहब वो पूछते हैं, फ्रांस में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और इससे अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है और फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकाट की मुहिम दुनिया भर में चल रही है। पूछना यह है कि जो मसनूआत हम मुसलमान पहले ही खरीद चुके हैं, इनको ज़ाय कर दें या इनको इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि दिल गवारा नहीं करता इनके इस्तेमाल का भी। मगर फिर भी आप मुफ्तियाने कराम से रहनुमाई दरकार है, क्योंकि खरीदी हुई चीज का पहले ही से इनको फायदा पहुंच चुका होता। मुदल्लल जवाब इनायत फरमाएं, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाकों को बार बार उठाया जाता है और उनकी तशहीर की जाती है, इससे वाक़तन अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, उनके दिल ज़ख्मी होते हैं और उनका एहतजाज बिल्कुल हक व जानिब है और इस पर जितना एहतजाज किया जाए कम है। और कुफरिया ताकतों को ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर वो दुनिया में अमन के ख़्वाहां हैं तो उनको इस तरह की तमाम हरकतों से बाज आना चाहिए। ये क्या अजीब व गरीब उनकी मंतिक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप मुकद्दस हस्तियों की गुस्ताखी करें और ख़ास तौर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बार बार हो। तो ये कुछ हो रहा है बीच में, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अरबों मुसलमानों के दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपका इश्क इस कदर है कि वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसी चीजों को क्यों बार बार छेड़ा जाता है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम दुनिया में अमन के ख्वाह हैं, हम इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं, और दूसरी तरफ आप इतना बड़ा हक अरबों मुसलमानों का ज़ाय कर रहे हैं कि जिस हस्ती की मोहब्बत उनके दिलों में अपनी जानों से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, दुनिया की हर चीज से ज्यादा है, आप उनकी शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये दुनिया आग और खून में नहला जाए? आप अगर अमन चाहते हैं तो इस तरह की गुस्ताखियों को बंद करें। एक तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कुफरिया ताकतों को, और दूसरी बात जो एहतजाज के बारे में और बाइकाट के बारे में आपने पूछी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी गुस्ताखी के मौके पर हर मुसलमान के जज्बात ये होते हैं कि जिस मुल्क में ये गुस्ताखी हुई है और बार बार हो रही है, ऐसे मुल्क की तमाम मसनूआत का, उसकी तमाम प्रोडक्ट्स का बिल्कुल बाइकाट किया जाए और उसकी कोई चीज इस्तेमाल न की जाए। ये एक मुसलमान की गैरत ईमानिया का तकाजा है और इस पर अमल होना चाहिए। और ये ऐसी चीज है कि जिसको तमाम आलम इस्लाम को उठाना चाहिए और अपनी कौम को इस पर आमादा करना चाहिए कि जब तक फ्रांस जैसे मुल्क जिनमें गुस्ताखी हो रही है और बार बार हो रही है, वो उम्मत मुस्लिमा से माफी नहीं मांगे, उस वक्त तक उनकी किसी किस्म की प्रोडक्ट को इस्तेमाल न किया जाए। ये वहां के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, वहां के अहले इल्म की जिम्मेदारी है, वहां के अहले इफ्ता की जिम्मेदारी है, वहां की कारोबारी बरादरी की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इसमें गैरत ईमानिया के तकाजे के मुताबिक अमल करे और उनकी प्रोडक्ट की बिल्कुल उस वक्त तक बाइकाट हो जब तक कि वो इस पर माफी ना मांगे और आइंदा के लिए हमें ये इत्मीनान ना दिलाएं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात इसके ज़िमन में ये भी कहना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे यहाँ जो फहरिस्तें शाये होती हैं कि ये फ्रांस की प्रोडक्ट्स हैं, वो गैर मुस्तनद होती हैं
اور اس میں بہت ساری مسلمان کمپنیوں کے پروڈکٹس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور شاید اس کے پیچھے ان کی جو حریف کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، تو وہ اس موقع پر ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے وہ ان کے نام دے دیتی ہیں، اور ہمارے حضرات بغیر تحقیق کے ان ناموں کو لکھتے چلے جاتے ہیں اور فہرستیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہمارے جاننے والے شنگریلا والے ہیں، بہت دیندار لوگ ہیں، بالکل پکے مسلمان ہیں، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں، تو اس میں ایک فرنچ فروٹ کے نام سے یا فرائز کے نام سے کوئی پروڈکٹ ہے، اس کا نام بھی اس فہرست میں دیا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو بالکل اس کا سوال ہی اس کا فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف انہوں نے پروڈکٹ کا نام رکھ دیا ہے۔ تو چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کا نام پورے دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے، تو اس بنا پر وہ نام کوئی بھی کمپنی رکھ لیتی ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرانس کی ہے، تو یہ حالانکہ اس کا فرانس سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ اپنے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی کسی زمانے میں فرانس کی تھی اور اب وہ مسلمانوں نے خرید لی ہے، اب اس کمپنی میں کوئی 50,000 60,000 ملازمین کام کر رہے ہیں اور اس کا فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی رائلٹی کی مد میں کچھ تھوڑا بہت جاتا بھی ہے تو ہو سکتا ہے جاتا ہو، لیکن زیادہ تر فائدہ اس کا مسلمان اٹھا رہے ہیں اور 50,000 لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ اب اگر ایسی کسی کمپنی کا نام بھی شامل کر لیا جاتا ہے اور اس کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ 50,000 لوگ بے روزگار ہوں گے، ان کے گھروں کے چولہے بند ہوں گے اور یہ کاروبار بیٹھ جائے گا، تو اس سے مسلمان ملک کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچے گا، اور اس کاروبار جب بیٹھ جائے تو دوبارہ اٹھانا اس کو کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کاروباری لوگوں کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو ہم بائیکاٹ کریں، لیکن اس کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، اس کے لیے اعلیٰ سطح کی مشاورت ہونی چاہیے، ماہرین کو بلانا چاہیے اور اعداد و شمار جمع کرنے چاہیے کہ وہاں کی پروڈکٹ کون کون سی ہیں، اس میں ہماری امپورٹ کتنی ہے، ہماری ایکسپورٹ کتنی ہے۔ اگر اس بائیکاٹ کے نتیجے میں وہ اگر بائیکاٹ کرتے ہیں ہماری مصنوعات کا، تو ہمارے ملکوں کا زیادہ نقصان ہوگا یا ان کا زیادہ نقصان ہوگا، اور اسی طریقے سے کوئی چیز اگر پہلے سے خرید کر اسٹاک کر لی گئی ہے، اس کی قیمت فرانس کو جا چکی ہے، اب اگر بہت بڑی سطح پر بائیکاٹ ہوگا اور ان چیزوں کو کوئی نہیں خریدے گا، تو یہ نقصان خالصتاً مسلمانوں کا ہوگا، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں کو پھر یہ کہ اگر اجتماعی طور پر مشاورت ہو اور ماہرین کے ساتھ بیٹھا جائے، اور اہل افتاء بھی جو مستند ہیں اور جو سمجھدار ہیں، بصیرت رکھنے والے ہیں، وہ بیٹھیں تو مشورے سے ایسی صورتیں سوچی جا سکتی ہیں کہ جو قاری ضرب لگا سکیں اس کو اور ان کو ایسا نقصان پہنچا سکیں جو مؤثر ہو، ورنہ عام طور پر ہماری استدارہ کی احتجاج کی کالیں ہوتی ہیں، 15-20 دن مہینہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ ہماری معیشتیں ہیں کتنی مضبوط اور ہم ان کے بائیکاٹ کا تحمل کس طرح کر سکتے ہیں، کتنے عرصے تک کر سکتے ہیں، اور کس کس چیز کا بائیکاٹ اب کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ان کی چیزوں کو اس قدر داخل کر دیا ہے، اور بعض اوقات ہماری جو ہے نا وہ پوری زندگی کا بڑا حصہ اس پر موقوف ہوتا ہے۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس کی مشینری ساری جو ہے بنانے والی باہر سے آتی ہے، اس وقت ہم ایک دوسرے سے جو خطاب کر رہے ہیں یہ بھی انہی کا بنایا ہوا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر غور کرنے کی بڑی سطح پر ضرورت ہے، تاکہ ہم ایسا عمل کریں اور ہماری توانائیاں کسی ایسی صورت پر خرچ ہوں کہ جو واقعتاً مؤثر ہو، ان کفریہ طاقتوں کو سبق سکھانے کے لیے مفید ہو اور ان کو واقعی کاری ضرب لگے۔ یہ میری آخری گزارش ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ مفتی صاحب، بہت تفصیلی جواب دیا آپ نے، اور جو بائیکاٹ مہم میں کمی کوتاہی ہیں ان کی طرف بھی اچھے طریقے سے اشارہ کیا۔ اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے، اگرچہ ضمنی طور پر اس کا جواب آ چکا ہے، لیکن سائل کو صراحتاً جواب مل جائے تو بہتر ہے۔ تونسا شریف سے رحمت ملگانی صاحب وہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب موجودہ حالات میں جب گستاخ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ملک کی مصنوعات کا بائیکاٹ الحمدللہ زور و شور سے جاری ہے، تو ایسے وقت میں ایک رکشہ ڈرائیور جو سارا دن 10-10 روپے کما کر مہنگائی کے اس دور میں شام کو 700-800 روپے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، 700-800 روپے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو وہ اپنے رکشے میں پہلے سے ہی ٹوٹل کمپنی کا موبل آئل
استعمال کرتا ہے جو فرانس کی کمپنی ہے۔ اب اگر وہ ان حالات کے پیش نظر کسی اور کمپنی کا موبائل آئل ڈالتا ہے تو بقول مکینک کے اس کے رکشے کا انجن سیز ہونے کا خدشہ ہے، جس سے اس غریب آدمی کا 4 سے 5 ہزار کا نقصان ہو سکتا ہے، جس کے برداشت کرنے کی اس غریب آدمی میں سکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر ٹوٹل کا موبائل نہ ڈالے اور کسی دوسری کمپنی کا، معیاری کمپنی کا موبائل ڈالے تو کیا پھر بھی یہ پریشانی ہو سکتی ہے کہ اس کا انجن سیز ہو جائے؟ یہ ماہرین کا کام ہے، مفتی کا کام نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا اس بارے میں اپنی تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعتاً اس طرح کا خدشہ ہے بھی یا نہیں، اور اگر یہ خدشہ واقعتاً ثابت ہو کہ یہ خدشہ ہے تو ایسی صورت میں پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ان کے لیے گنجائش ہوگی کہ وہ ٹوٹل کا موبائل ڈالیں، اس لیے کہ ٹوٹل بھی پوری کمپنی ان کی نہیں ہے بلکہ یہ فرنچائز ہے، اور اس کی ریالٹی وہاں جاتی ہے، زیادہ نفع مسلمانوں ہی کو جاتا ہے۔ اور ایسی مجبوری میں تو آدمی مکلف بھی نہیں ہوتا کہ جب اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک واحد ذریعہ وہ رکشہ ہے تو اس کا انجن بیٹھ جائے گا، 5,000 6,000 کا نقصان ہوگا، اس کی بھی ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے غریب آدمی میں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ جہلم سے مرتضی صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ سلائی کا کام کرتا ہے اور عورتوں کے کپڑے سلائی کرتا ہے، وہاں پر ہر قسم کی عورتیں آتی ہیں، پردے والی بھی اور بغیر پردے والی بھی، اور اکثر عورتوں کا ناپ بھی لینا پڑتا ہے، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اس کو کوئی خاتون رکھنی چاہیے اور اس کو تربیت دے کر اپنی محارم میں سے، اپنے قریبی لوگوں میں سے، تو اس کو الگ سے پردے کی جگہ پر بنا کر دی جائے، اور خواتین آئیں تو وہ خاتون ان کا ناپ لے۔ صحیح طریقہ اس کا یہ ہے، چونکہ ناپ لینے میں ظاہر ہے کہ عورت کے جسم کو مس کرنا پڑتا ہے، اور اس میں فتنے کا اندیشہ بالکل واضح ہے، اور پھر بے پردہ عورتیں آتی ہیں تو ان کے چہرے پر نظر بھی پڑتی ہے، اس سے کتنا آدمی بچ سکتا ہے۔ تو اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ وہ پردے کی جگہ بنائیں اور وہاں کسی خاتون کو تربیت دے کر ناپ لینے کے لیے رکھیں اور ان کے ذریعے سے ناپ لیں۔ فیصلہ آباد سے نینا صاحبہ پوچھتی ہیں، مفتی صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول کے ساتھ دہی اور مولی کھانے سے منع فرمایا ہے؟ اس طرح کی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری، ایسے ہی کسی کی بنائی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ام حسنین صاحبہ انہوں نے لائیو سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی برتن میں چھپکلی گر جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ چھپکلی میں چونکہ خون نہیں ہوتا اور ظاہری جسم پر اگر کوئی گندگی نہ لگی ہو تو وہ برتن ناپاک نہیں ہوگا، لیکن چونکہ چھپکلی میں بہت ہی سخت قسم کا زہر ہوتا ہے تو اس لیے برتن کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ چھپکلی گرنے کے بعد آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو کیا کریں، دھو لیں اس کو۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اور محمد یاسین برمی صاحب وہ بھی لائیو پوچھتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ متوارث جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، پوری امت کا متوارث چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف ہے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی مجبوری ہو، ٹوپی نہ ہو تو الگ بات ہے۔ ایبٹ آباد سے اسجد شاہ صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ مغرب کی اذان اور نماز میں وقفہ کتنا ہو جائے تو جائز ہے؟ دیکھیں، وقفہ کتنا ہونا چاہیے، ہم نے اس پر کافی غور و خوض کیا تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ 2 سے 3 منٹ تک وقفہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا 1 آدھ منٹ زائد بھی ہو جائے تو گنجائش ہے، اس سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اور تفصیل ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ستارے چمکنے نہ لگ جائیں اس وقت تک تاخیر کی گنجائش ہے، اور یہ کراہت تنزیہی ہے۔ بعض حضرات نے اس کو کراہت تحریمیہ قرار دیا ہے، تو احتیاط اس میں ہے کہ 2 سے 3 منٹ کا وقفہ کیا جائے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔
ایک اور سوال ہے کہ کیا اسٹاک ایکسچینج میں ڈے ٹریڈنگ کرنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، ڈے ٹریڈنگ میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ حاضر سودے ہوتے ہیں اور خریدنے والا خریدتا ہے پھر آگے بیچتا ہے۔ تو جب وہ خریدتا ہے تو اگرچہ اسی وقت اس کا اندراج تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیچنے والے کے نام منتقل ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ وہ چند گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ کمپنی سے یہ کنفرم کریں کہ یہ جو رقم کی ادائیگی جب خریدار نے کر دی تو آگے جو خریدنے والا ہے اس کے نام یہ شیئر منتقل ہوئے یا نہیں۔ وہ ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے اور اسے KAT کہتے ہیں۔ اس میں جب اس کے نام وہ منتقل ہو جاتے ہیں تو پھر آگے اس کو بیچنا جائز ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس کے نام منتقل نہ ہوں تو چونکہ وہ اس کے زمان میں نہیں آیا ابھی تک، تو اس لیے ان کا بیچنا آگے جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ منتقل ہوئے یا نہیں۔ منتقل نہیں ہوئے تو اس کا آگے بیچنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ قبل القبض بیع ہے جو جس سے حدیث میں منع کیا گیا۔ اور اگر اس کے نام منتقل ہو چکے ہیں تو پھر اس کا بیچنا جائز ہے، چونکہ اس کے قبضے میں آ چکا ہے۔ محمد خان صاحب نے نوشہرہ سے سوال کیا، کچھ تفصیلی سوال ہے وہ میں ذرا جلدی پڑھتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ مسجد نزدیک ہو تو گھر میں نماز پڑھنا افضل نہیں، لیکن میرا دل مسجد کے بجائے گھر میں زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اور اکثر فکر رہتا ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے والی نماز نہ جانے قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ باجماعت نماز ادا ہونے والی نماز کی صف میں مجھے معلوم ہے کہ میرے دائیں بائیں صف میں کھڑے کچھ نامی گرامی بظاہر معزز لیکن بینک میں سودی اکاؤنٹ رکھنے والے سود خور، بہن بیٹیوں کا حق غصب کرنے والے نامی گرامی حاجی صاحبان، پرائے حق کھانے والے رشوت خور آفیسرز و اہلکار، ملاوٹ کرنے والے دکاندار، صبح و شام جھوٹ بولنے بیچنے خریدنے والے وکیل اور کچہری میں جھوٹے گواہان، جب ادا ہونے والی مسجد کی صف میں موجود ہوں اور آپ کو علم بھی ہو، تب پوچھنا یہ ہے کہ میرا نماز مسجد میں افضل ہے یا گھر میں، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے میرا دل نہیں ان کے ساتھ صف میں کھڑا ہونے کو۔ میں کیا کروں؟ براہ کرم میری اصلاح فرما دیں۔ دیکھیں، میں عرض کروں گا کہ ان کو خود اصلاح کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید ہے، اور اس پر زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو تو میں کسی کو اپنی جگہ پر امام بنا کر تو ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے، اور ان کو گھروں سمیت جلا دوں۔ تو جب نماز با جماعت کی اتنی اہمیت ہے تو آپ جو نماز با جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ کے خود کتنے بڑے گناہگار ہو رہے ہیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی گناہ کی نفرت دل میں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ گناہگار کی نفرت دل میں نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، خیرخواہی اس کے لیے دل میں ہونی چاہیے، اسے گناہ سے باز رکھنے کی تدبیریں سوچنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ ان کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ان کی نفرت ہے اور اپنی بڑائی ہے۔ یہ خود ایک دوسرا بہت بڑا منکر ہے جس میں یہ مبتلا معلوم ہوتے ہیں۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن انداز یہ بتا رہا ہے۔ ہمارے حضرت والا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت ہی بڑے فقیہ بھی تھے، اور گناہوں سے لوگوں کو بچانے میں ان کا دن رات صرف ہوتا تھا، اور اس کے لیے ہر وقت وہ فکر مند ہوتے تھے۔ لیکن ہمیں انہوں نے بار بار یہ تاکید فرمائی کہ دیکھو، گناہوں پر ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے، چونکہ اگر بیان نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کا بہنوں کا حق غصب کرنا وہ کتنا بڑا گناہ ہے، فلاں کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ تو بیان کرنا پڑے گا، لیکن ان گناہوں میں مبتلا لوگوں کی حقارت آپ کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ کیوں نہیں آنی چاہیے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ موجودہ حالت میں بھی ہم سے بہتر ہوں، ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہو۔ اگر وہ ایک طرف گناہگار ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر ہی نہیں رہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر نیکی کی بھی ایسی راہیں تلاش کر رکھی ہوں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہم سے بہت بلند ہو،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل اعتبار تو خاتمہ کا ہے. زندگی بھر کیا کوئی کرتا رہا، خاتمہ اس کا کیسا ہوا، اصل اعتبار تو اس خاتمہ کا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا. ہمیں اپنے خاتمہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء اللہ ہمیشہ ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ایسے ہی تحقیر کے طور پر کہ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا میرا کتا افضل ہے. تو انہوں نے فرمایا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میں افضل ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو یہ کتا مجھ سے افضل ہے. تو بزرگوں کا تو حال یہ ہے. اور آج ایک آدمی تھوڑی سی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے، دوسرے سب کو حقیر سمجھتا ہے. تو حقیر سمجھنے کا حق تو کسی کو نہیں ہے. اس لیے آپ مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں اور یہ تکبر اپنے دل سے نکالیں اور گناہگاروں کی نفرت اپنے دل سے نکالیں، گناہوں سے نفرت کریں اور ان اپنے بھائیوں کو محبت پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں. علماء کے ساتھ ان کا ربط تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ان گناہوں سے باز آ جائیں. جزاک اللہ. لندن سے فاطمہ تنویر صاحبہ وہ پوچھتی ہیں، کیا زندہ لوگوں کو قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر روحانی ہدیہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. ایصال ثواب جیسے اموات کو کیا جا سکتا ہے، ایسے زندہ لوگوں کو بھی کیا جا سکتا ہے. مردان KPK سے زاہد علی صاحب پوچھتے ہیں، اگر کوئی کسی کو غصے میں یہ کہے کہ میں کافر صحیح، آپ تو صحیح مسلمان بن جاؤ، اس قسم کے الفاظ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں یا میں کافر صحیح، تو یہ کفریہ کلمہ ہے اور اس سے شدید اندیشہ ہے کہ آدمی ایمان سے خارج ہو گیا ہو، اور اسے تجدید ایمان بھی کرنی چاہیے اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے، اور آئندہ ایسی فضول بات کہنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ادریس صاحبہ سندھ سے وہ پوچھتی ہیں، سنت موقدہ 4 یا 2 رکعت میں نفلی حاجت یا توبہ کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کراچی سے محمد عظیم صاحب وہ پوچھتے ہیں، حضرت ایک بات پوچھنی ہے. آج میں نے ایک بات سنی ہے، وہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے قبض کی تھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر کر رکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی نے قبض کی تھی، تو حضرت فاطمہ کی روح بھی انہی نے قبض کی تھی. جزاک اللہ. ثاقب اقبال ایوبیہ نتھیا گلی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص غصے میں اپنی بیوی کو یہ بول دے کہ فلاں محلے میں اگر میں جاؤں تو تم میرے نکاح میں سے فارغ ہو یا تم کو طلاق ہے، تو کیا اگر وہ شخص اس محلے کی حدود میں چلا جائے تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ جی بالکل ہو جائے گی، اور اس طرح کی باتیں غصے ہی میں کہی جاتی ہیں، پیار محبت سے تو ایسی باتیں نہیں کہی جاتی. تو اب وہاں جانے پر آپ نے طلاق کو معلق کیا ہے اور اس پر مشروط کیا ہے، تو شرط جب بھی پائی جائے گی تو آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. طیب یونس صاحب یہ لائیو سوال کرتے ہیں امریکہ سے، کیا عورت باہر کہیں شاپنگ مال یا پارک میں گئی ہو تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہی نماز پڑھ لے یا گھر آ کر نماز پڑھے؟ یہ اس پر ہے کہ گھر پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت باقی رہے گا یا نہیں. اگر وقت باقی رہے گا تو واپس آ کر پڑھے، اور اگر وقت نکل جانے کا اندیشہ ہو تو وہیں کوئی محفوظ جگہ دیکھ لے اور نماز پڑھے. اگر کسی شاپنگ مال میں نماز کی، عام طور پر ہمارے مسلمان ملکوں میں شاپنگ مالوں میں نماز کی جگہ بنی ہوتی ہے، بعض جگہ بہت اچھی مسجد ہوتی ہے، اور مسجد نہیں بھی ہوتی تو نماز کی جگہ جائے نماز ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھ لے. اور اگر کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی نہیں ہے تو بھی کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے اس میں نماز پڑھ لے، نماز قضا کرنا ٹھیک نہیں ہے. سہیل مغل صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسجد میں جب کوئی شخص پیچھے والی صف میں آپ کے عین پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اٹھ کر آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں؟
جی بالکل، این آپ اس نمازی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو چونکہ آپ وہاں سے اٹھ کر ایک طرف ہو جائیں گے تو گزرنا نہیں پایا جائے گا، اس لیے یہ صورت جائز ہے۔ عام طور پر لوگ کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کر جانا بھی جائز نہیں ہے، تو اٹھ کر جانا جائز ہے، سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے، اور اس میں گزرنا نہیں پایا جاتا۔ مفتی صاحب ایک سوال مینسز سے متعلق ہے، اگر آپ کہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں ورنہ دوسرے سوالات کی طرف چلتے پوچھ لیجئے، آئے گا ہیں۔ تو۔ عائشہ خان فرام کراچی یہ پوچھتی ہیں، مفتی صاحب اگر مغرب کے وقت پیریڈ سٹارٹ ہوں تو کیا وہ دن شمار ہوگا یا اگلا دن شمار کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ دن تو یعنی رات تو شمار ہوگی، اور اگلے دن مغرب کو ایک دن آپ کا پورا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ محمد یاسین صاحب برما سے پوچھتے ہیں، داڑھی رکھنے کی حد بیان کر دیجئے۔ جی داڑھی ایک مشت کم از کم ہونی چاہیے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ ایک مشت سے زائد کاٹ سکتے ہیں اور ایک مشت سے کم کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، پوری امت کے صلحاء علماء، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک مشت سے کم کرنا جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال عرفان گوہر صاحب فیصل آباد سے، وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا، پھر کمپنی نے مجھے فارغ کر دیا۔ میرے فائنل سیٹلمنٹ 56 لاکھ روپے بنتے تھے۔ کمپنی کے ایم ڈی نے کہا کہ تھوڑا ویٹ کریں، اور 3 منتھ گزر گئے۔ بعد میں کہتے کہ تم نے کمپنی کے ساتھ چیٹنگ یعنی دھوکہ کیا ہے اور ہم پیمنٹ نہیں دیں گے۔ اب نہ وہ مجھ سے ملتے ہیں اور نہ فون اٹینڈ کرتے ہیں، پلیز مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ بس اس میں مفتی کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ کاروباری لوگوں سے مشورہ کر کے تو جو بھی قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، یا قانونی چارہ جوئی کے علاوہ کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں، تو وہ آپ اختیار کیجیے۔ اسد رضا صاحب کراچی سے وہ پوچھتے ہیں، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عالم ارواح میں ملی تھی؟ دیکھیں یہ جو حدیث ہے وہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، متا وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ایک اور روایت ہے جس میں متا کتبت نبیًا، آپ کو کب نبی لکھا گیا؟ تو دونوں کے جواب میں آپ نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ابھی روح پوری ان میں ڈالی نہیں گئی تھی، تو اس وقت مجھے نبی بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور صحیح روایت ہے۔ اس روایت کی بنا پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے، بلکہ اس وقت سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی پوری طرح بنے بھی نہیں تھے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نبوت اس وقت دے دی گئی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ ایک صحیح روایت میں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو اقدار ہیں، تقدیریں ہیں، وہ لکھ دی ہیں قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، کہ جو قبل 50,000 سنہ، جو آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اس سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ تو یہ لکھا جانا اور بات ہے، اور نبی بنایا جانا اور بات ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے بہت اچھی طرح سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی 40 سال کی عمر میں بنایا گیا، اور تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو نبی بنایا جاتا ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد بنایا جاتا ہے، 40 سال سے پہلے نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ان روایات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا، بلکہ بنائے جانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے جو علم محیط ہے، اس میں، تقدیر میں، یہ بات پہلے سے متعین تھی کہ فلاں فلاں کو نبی بنایا جائے گا۔
تو اسی طرح آپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم آپ کو نبی بنائیں گے، لیکن بنایا کب؟ جب آپ کی 40 سال عمر ہوئی۔ جزاک اللہ۔ شوکت علی صاحب وہ پوچھتے ہیں، لائیو انہوں نے سوال پوچھا ہے، آخری ان کا سوال یہ لے لیتے ہیں، وقت اگرچہ ہو چکا ہے۔ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے، کیا میں اس پہ لوکل ٹیپ بال کرکٹ کی ویڈیو جس میں میوزک نہیں ہوتا اپلوڈ کر کے پیسے کما سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ کسی اور مفتی سے پوچھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ یہ ہماری قوم کا وقت ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں اس میں ہیں، اور کرکٹ کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ میں اس کو ناجائز اور حرام تو نہیں کہتا، جائز کھیلوں میں سے ہے، لیکن جتنا غلو اس میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہمارا قومی خزانہ اس پر لٹایا جا رہا ہے، شریعت نے کھیلوں کی اس انداز سے ترویج کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ یہ ایک ورزش ہے، اور مقامی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کا تو جواز ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایسا انہماک اور پھر دوسری کئی ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ اس میں ریانی اور فحاشی پر مبنی اشتہارات بھی چلتے ہیں، اور بہت ساری سودی کاروباری کمپنیوں کے اشتہارات بھی چلتے ہیں۔ تو یہ جو کرکٹ ہے، اس کرکٹ میں بہت سارے گناہ ساتھ شامل ہیں۔ بعض اوقات کھلاڑیوں کا لباس بھی پورا نہیں ہوتا، اور ان کی رانیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ دوسرا بڑا منکر ہے اس میں۔ تو اپنے مقامی سطح پر بھی جو کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، یہی لڑکے پھر آگے جا کر قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بھی پلیئر بنتے ہیں۔ اپنے اور پھر یہ کھیل ایسا بیکار کھیل ہے کہ اس میں آدھی ٹیم تو کھیل رہی ہوتی ہے، اور آدھی ٹیم جو ہے نا وہ بس بیٹھی ہوئی ہے اور منہ دیکھ رہی ہے، بال کو آتے جاتے دیکھ رہی ہے۔ دو بیٹسمین جو کھیل رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں، باقی 8 کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 4 دن 5 دن میچ جاری رہتا ہے، بعضوں کا ڈرا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون جیتا کون ہارا۔ تو یہ کوئی کھیل ہے؟ آپ کھیل کھیلیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پر مشتمل کھیل ہونا چاہیے، اور جس سے جسمانی ورزش ہو، جس سے دماغی ورزش ہو، جس سے ذہن کھلے۔ تو اس کھیل کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی اور چیز سے پیسے کمائیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اپنے قیمتی اوقات میں سے آپ نے کچھ لمحات ہمیں دیے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین، درس قرآن ڈاٹ کام پر یہ مشہور و معروف پروگرام پوچھیے مفتی صاحب سے ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ جمعے والے دن ہمارے ساتھ جامعہ دارالعلوم کراچی سے براہ راست مفتی عبد المنان صاحب ہوتے ہیں، اور منگل والے دن ہمارے ساتھ جامعۃ الرشید سے رئیس دارالافتاء مفتی محمد صاحب ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی مفتیان کرام سے اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں یا درس قرآن ڈاٹ کام کے جو فیس بک گروپ ہے اس کے ان باکس کے اندر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ سوال کے آخر میں اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے، نیز جو مسائل اختلافی ہیں ان سے بھی اجتناب کیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو جمعے والے دن انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ